Babam.
गुंदूज के बेगुनाह साबित होने की खुशी में दावत जारी होती है। सब लोग वहाँ हंस बोल रहे होते हैं और गीत वगैरह गाए जा रहे होते। अगले सीन में अर्तुगरुल सरजान खातून से कहता है कि भाभी अब मुझे मेरे भाइयों के बारे में बताएं, वो सब कैसे हैं। सरजान रोने लगती है, कहती है कि दरअसल बात ये है, मुर्तकिन भाई मुझे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि अर्तुगरुल मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत कर सके। उन्होंने कहा है कि अर्तुगरुल ही है जो कोई रास्ता निकालेगा। अर्तुगरुल कहता है कि आपको किससे खतरा है। सरजान कहती है अब पहले ही बड़ी मुश्किल में है, मैं आपको ये नहीं बताना चाहती थी लेकिन अब मुझ में सब्र नहीं रहा। दरअसल मंगोल हमारे कबीले पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारे सिपाहियों को पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी, इसलिए गुंदुगदू और मुर्तकिन ने मुझे यहाँ भेज दिया। इसके बाद सरजान एक खत निकालकर अर्तुगरुल को देती है और कहती है कि उन्होंने कहा था कि अर्तुगरुल भाई जब ये सब देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। अर्तुगरुल वो खत खोलकर पढ़ता है। अगले सीन में बाहुद्दीन के पास उसका सिपाही आता है और कहता है कि बेबोलत साहब आ चुके हैं। बाहुद्दीन बेबोलत को अंदर लाने का कहता है। बाहुद्दीन कहता है कि हमारी रियासत हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी कि आपने इन तुर्कों के कबीलों को तबाह किया जिन कबीलों ने मंगोलों के खिलाफ बगावत की। बेबोलत कहता है कि मैं आपके लिए कुछ तहाइफ लेकर आया हूँ। इसके बाद वो सिपाहियों से कहता है कि तहाइफ अंदर लेकर आओ। सिपाही संदूक अंदर ले आते हैं। इसके बाद बेबोलत सिपाहियों को बाहर जाने का कहता है और संदूक खोल देता है। उस संदूक में बहुत सारे लोगों के सर थे जो काफी ताउफुनज़दा थे। इसके बाद बाहुद्दीन संदूक को बाहर ले जाने का कहता है। बाहुद्दीन बेबोलत से पूछता है कि गुंदुगदू का सर कहाँ है। इस बेबोलत कहता है कि उसने अपने भाइयों के साथ पहाड़ों में पनाह ले ली है। मेरे आदमी उनके पीछे गए हैं, आज नहीं तो कल वो उसको ढूंढ निकाले। जब मुझे मेरे बाबा की कत्ल की इतला मिली तो मैं फौरन यहाँ आ गया। मेरे बाबा का कातिल अर्तुगरुल का बेटा गुंदूज ही है। बाहुद्दीन उसको कहता है गुंदूज को बायरत बरी कर दिया गया है और तुम्हारी बहन ने भी अपनी शिकायत वापस ले ली है, इसलिए मुकदमा खत्म हो गया। अगले सीन में अर्तुगरुल कुछ कागजात पढ़ने में मसरूफ होता है। वो खत पढ़ने के बाद उनका मतलब एक और कागज पर लिख लेता है। अगले सीन में सरजान खातून अर्तुगरुल को बताती है कि जिन लोगों ने हमारे कबीले को धमकाया है उनके सरबराह का नाम अलबास्ती है और सबसे बुरी बात ये है कि वो एक तुर्क है। अर्तुगरुल सरजान से पूछता है कि क्या आपने उसको देखा है। सरजान ना में जवाब देती है। अगले सीन में अर्तुगरुल आर्तुग से पूछता है कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। आर्तुग साहब बताते हैं कि उन्होंने हमें अपने छुपने की जगह बताई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और गुंदुगदू साहब ने कुछ मालूमात हासिल की हैं। लेकिन जब मंगोलों को ये बात पता चली तो उन्होंने उन जासूसों को पकड़ लिया और कायों पर हमला कर दिया। अर्तुगरुल कहता है कि उन जासूसों ने क्या मालूमात जमा की हैं। आर्तुग साहब उसको एक कागज पकड़ा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि जिस किसी ने भी मंगोलों के खिलाफ बगावत की। अर्तुगरुल कहता है कि सिपाहियों को फौरन मेरे पास भेजे, मैंने उन्हें कुछ बताना है। अगले सीन में बाहुद्दीन बेबोलत से पूछता है क्या गुंदुगदू की बीवी और बेटे ने तुम्हें देखा है। वो कहते हैं कि मैंने अपना आप उन पर जाहिर नहीं होने दिया, वो मुझे सिर्फ अलबास्ती के नाम से जानते हैं। बाहुद्दीन कहता है कि अब तुम्हारा काम कबीले का सरदार बनना है और इसके बाद हम पता चलाएंगे कि सरजान खातून के यहाँ आने का क्या मकसद है। तो तुम्हारा अगला मकसद उस संदूक को हासिल करना है जिसमें खुफिया मालूमात हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे अर्तुगरुल उसे हासिल कर चुका है। अगले सीन में अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है कि सरजान खातून का कबीला यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके खैमे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अब मैं किससे बात करें, वो ताजरों को जानता है, उसको अंदाजा होगा कि कौन सी चीज कहाँ से मिलती है। हम उन्हें खुशदिली से खुशामदीद कहेंगे। के बाद वो बमसी से कहता है कि कल हम अपने सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। बमसी कहता है कि भाई क्या हम उस अलबास्ती का सर लेने जा रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है कि हाँ, लेकिन पहले हमें कुछ मालूमात इकट्ठी करनी होंगी। अगले सीन में अर्तुगरुल सराय आता है। इतने में मैकिस अर्तुगरुल से मिलने आता है। अर्तुगरुल उसको कहता है कि तुमने बाजार में हर वक्त मोहतात रहना है क्योंकि दरागोस के आदमी कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। हर आने जाने वाले पर तुमने कड़ी नजर रखनी है। इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे आ रहे थे लेकिन वो अभी तक पहुँचे नहीं। मैकिस कहता है कि जी हजूर, वो कुछ रिश्तेदारों के यहाँ रुक गए हैं, जल्द ही पहुँचने वाले होंगे। अगले सीन में इल्बिल्कुल खातून की कनीज उससे कहती है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि अर्तुगरुल जैसे बहादुर आदमी आपके लिए मुनासिब रहेंगे। इल्बिल्कुल खातून कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। इतने में अताज आकर इल्बिल्कुल खातून को बताता है कि सरदारान पहुँच चुके हैं। वो कहती है कि मुझे फौरन अर्तुगरुल साहब को इतला देनी चाहिए, लेकिन अताज उसको रोक देता है और कहता है कि कुछ मसले मसाइल हैं। सरजान खातून कबीले आ चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ इतनी दूर सिर्फ मिलने के लिए आई हैं, जरूर कोई ना कोई मसला है। इल्बिल्कुल खातून कहती है कि तुम अपनी बातें अपने पास रखो और मैं सरदार आला के साथ सरदारान से मिलने
आऊँ। अगले सीन में आर्तुक साहब अर्तुगरुल को बताते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है कि मैं इंशाल्लाह कल जुमे की नमाज के बाद रवाना हो जाऊँ। आर्तुक साहब बोलते हैं कि लईस भी तुर्गु से मिलने के लिए तैयार हो गया है। अब उनको अंदाजा होगा कि असल फंदा किस तरह से लगाया जाता है। इसमें अब्दुर्रहमान आकर बताता है कि इलबिलकुल खातून आई है। अंदर आने के बाद वो अर्तुगरुल से कहती है कि मेरे सरदारान यहाँ पहुँच चुके हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मेरे साथ चल के उनसे बात कर। अगले सीन में सलजान हाइमा खातून से कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे इलबिलकुल खातून अर्तुगरुल को पसंद करती है। हाइमा खातून कहती है कि नहीं बेटी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, वो उसकी इज्जत करती है। और यहाँ पर इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। हमारे उतरे पुतले खोल दें तो एक भी मौत तक कद ना रहे। ये दीन की समझ वाले हैं। ये दीन की समझ वाले हैं। ये बात ये है कि अल्लाह वाला अपना मामला अल्लाह ताला से रखता है और हक ताला की नज़र से अपने अमाल को परखता है। असल कसौटी तो मियाँ के पास है। तमाम मखलूक की तारीफ़ करने से क्या होता है। जब वो पसंद फरमा लें तो वो पसंद काम आने वाली है। उनको पसंद का यकीनी फ़ैसला मरने के बाद ही मालूम होगा। लोगों की वाह गवाह तो आदमी को वाही बना देती है। लोगों की वाह वाह का ख्वाह ना रहना चाहिए। अपनी आह से अपने अल्लाह को खुश रखना चाहिए। अल्लाह वालों को यही शान होती है कि वो करते रहते हैं और डरते रहते हैं। मैं अपना हज हदिया करता हूँ। अली बिन मौफुक फरमाते हैं कि मैंने 50 से ज़ायद हज किए और मैंने उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अली बिन तालिब रज़ी तआला अन्हु और अपने वालिदैन को बख्श दिया और सिर्फ एक हज मेरे पास बाकी रहा। एक मरतबा हज के दरमियान मैंने मैदान अरफात में हाजियों को देखा और उनकी चीखों पुकार, उनके गिड़गिड़ाने ने मुझ पर एक कैफियत तारी कर दी। मैंने दुआ की कि अल्लाह, अगर लोगों में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसका हज कबूल नहीं तो मैं अपना हज उसको हदिया करता हूँ। मेरे हज का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाए। फिर मैंने मुज़दलिफ़ा में रात बसर की। मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अली बिन मौफिक, क्या तुम मुझ पर सखावत करते हो। मैंने तमाम अहले मौकूफ़ में अरफात में जमा होने वाले लोग और इतनी तादाद में और लोगों को बख्श दिया और हर शख्स की सिफारिश उसके घर वालों, उसके दोस्तों और उसके पड़ोसियों के बारे में कबूल कर ली, क्योंकि मैं ही अहले तकवा और अहले मग़फ़िरा हूँ।
میدان جہاد کا گرد بھی وزن میں آئے گا۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نصیحت آموز واقعہ فیض الباری میں نقل فرمایا ہے، وہ یہ کہ سلطان بایزید خان یلدرم نے یورپ کے کفار کے خلاف بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ ایک ہی قبا پہنے رکھتے تھے اور اسے تبدیل نہیں کرتے تھے۔ جب کسی معرکے سے فارغ ہوتے تو اس پر لگا ہوا غبار جمع فرما لیا کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس غبار کو بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔ کیا وقت تھا کہ بادشاہوں تک کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر حرف بہ حرف یقین تھا، اور اب کیا وقت ہے کہ ہم جیسے سکہ بند دینداروں کا یقین بھی تذبذب کا زد میں ہے۔ تکبر سے بچنے کا اہتمام۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو قطب الارشاد، امام وقت اور ابو حنیفہ عصر کے لقب سے مشہور ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت والا ایک دفعہ سبق پڑھا رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی تو طالبہ سے فرمایا کہ اندر چلے۔ طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر جانے لگے اور حضرت والا طلبہ کے جوتے سمیٹ کر اندر لے جانے لگے تاکہ وہ بارش میں بھیگ کر خراب نہ ہو جائیں۔ یہ طلبہ کے جوتے دو وجہ سے اٹھا رہے تھے، ایک اپنے علاج کے غرض سے کہ کہیں میرے اندر تکبر کا شائبہ پیدا نہ ہو، دوسری وجہ یہ تھی کہ جب انسان یہ علاج کر لیتا ہے تو اس کا نفس مزکی اور مجلی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ والے کا نفس مزکی اور مجلی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بات غیر معمولی معلوم نہیں ہوتی کہ میں طلبہ اور شاگردوں کے جوتے اٹھا رہا ہوں، بلکہ یہ کام بھی اس کا معمول کا حصہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے حق گوئی۔ ابو جعفر منصور دولت عباسیہ نے کہ حکمران نے اپنے وزیر ربیع بن یونس کو درہموں کے 3 توڑے دیے اور کہا کہ ان میں سے ایک مالک کو دینا، ایک ابن ابی ذئب کو اور ایک ابو حنیفہ کو۔ ابو جعفر، جو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سختیوں پر اتر آیا تھا، علماء امت کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتا تھا، وہ جن کی طاق میں تھا، وہ اس دو راہی کی نہیں، ہماری تاریخ کی عظیم ترین ہستیاں تھیں۔ اس نے ربیع بن یونس سے کہا، مالک میرا عطیہ لے لیں تو انہیں کچھ نہیں کہنا، ابن ابی ذئب یا ابو حنیفہ میں کوئی میرا عطیہ لے لے تو پھر اس کی گردن اڑا دینا۔ تخت و تاج کے لیے اس زمانے میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ان بزرگوں کو 2 مصیبتیں تھیں، ایک یہ کہ فاسق و فاجر اور ظالم برسر اقتدار آ رہے تھے اور خلافت کا نظام پارا پارا ہوا جا رہا تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ حق کو اور بے باک تھے۔ ان میں سے کوئی بھی حکمرانی کے لیے کسی کا طرفدار یا مخالف نہیں تھا، کیونکہ کسی کامیاب انقلاب کے بعد کسی کے برسر اقتدار آنے کا مسئلہ نظریہ ضرورت کے تحت آ سکتا یا نہیں، اسے بھی انہیں جانچنا تھا۔ ان کا مقصود اصلاح تھا، امت میں تفرقہ ڈالنا نہیں تھا۔ اللہ کے جن نیک بندوں کا یہاں ذکر ہے وہ خود اقتدار میں دلچسپی رکھتے تھے، نہ انہیں حاضر باشی اور دربار داری کی کوئی تمنا تھی، یہ تو علماء کا کردار تھا۔ وہ بیت المال کی حفاظت اور حکمران کے کرداروں کے جھول درست کرنا چاہتے تھے۔ ضرورت محسوس کی تو امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو آج کی اصطلاح میں مملکت کا چیف جسٹس بنانے کی اجازت دی۔ ان سے پہلے رجاء بن حیوہ نے سلمان بن عبد الملک کو ایسی تربیت کی کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ علماء حق کا طور طریق تھا۔ اکبر کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی نے پوری طاقت سے ارتداد کے فتنے کو روکا۔ یہ بات کہ یہ بادشاہ کے مصاحب بننے کے لیے نام نہاد صاحبان آباء و قبا ہمیشہ سودا بازی کر لیتے ہیں، یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ جلوے آج بھی نظر آتے ہیں۔ ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو سلطان جابر کے آگے حق بات کہے، اسے ظلم و ستم سے روکے اور اپنے اس عمل کی وجہ سے مارا جائے۔ القروری مناقب امام اعظم میں لکھتے ہیں کہ درہموں کے توڑے بھیجنے سے پہلے اس نے تینوں بزرگوں کو اپنے دربار میں بلوایا، ان سے سوال کیا کہ
یہ بتائیے میں حکومت کا اہل ہوں کہ نہیں؟ امام مالک نے ذو معنی جواب میں دے کر ٹالا، فرمایا کہ اہل نہ ہو تو تخت کس طرح ملتا؟ ابن ابی ذئب نے کہا، اللہ جسے چاہے دنیا کی حکومت یا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تو ممکن ہے کہ وہ آپ پر مہربان ہو، ورنہ آپ توفیق الہی سے محروم رہیں گے۔ رہی خلافت کی بات تو یہ پرہیزگار لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہے۔ جو شخص جو اقتدار پر قابض ہو جائے وہ پرہیزگاری سے محروم ہوتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی حق پر نہیں، اس لیے توفیق الہی آپ کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ نے اپنے اعمال اچھے رکھے اور رب العزت سے ڈرتے رہے تو شاید اس جگہ کے اہل ہو جائیں، ورنہ آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حکومت اور اقتدار کا اہل نہ سمجھیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ذئب کی باتیں سن کر میں نے اور مالک نے اپنے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ ہم نے سوچا ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس کو ناحق کے چھینٹے ہم پر بھی پڑیں گے۔ منصور کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا، اس لیے اس وقت وہ ابن ابی ذئب کی بات پی گیا اور امام ابو حنیفہ کی طرف پلٹا، پوچھا جناب آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو عدالت دباؤ میں آ کر جھوٹا فیصلہ کرے اس کا احترام واجب نہیں۔ نظم و نسق کی اصلاح ان کی نظر میں اتنی اہم تھی کہ وہ اسے کافروں سے جہاد کرنے سے بڑا کام کہتے تھے۔ بات ان تک آئی تو انہوں نے کہا، ابو جعفر سچائی کو ڈھونڈنے والا اور سیدھے راستے پر چلنے کی خواہش رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ آپ ذرا اپنا دل ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ دو ٹوک بات سننے کے لیے یا ہماری زبانوں سے وہ کہلوانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹوا سکے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اگر سچ پوچھیں تو دو عالمان حق بھی آپ کے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیے کہ خلافت کا منصب بیعت انتخاب کے سوا کسی اور طرح حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رائے کسی ایک گروہ یا ایک خطے کی نہیں، مملکت کے ہر حصے کے رہنے والوں کی ہونی چاہیے۔ منصور کے دربار سے جب وہ تینوں بزرگ اپنی اپنی بات کہہ کر اٹھ گئے تو اس نے اشرفیوں کے توڑے دے کر ربی کو ان کے پیچھے بھیجا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عطیہ پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی بیزاری سے کہا کہ جو بھی لائے ہو چھوڑ جاؤ۔ وہ اس عطیہ کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ ابن ابی ذئب کے پاس ربی پہنچا تو جواب ملا، میں تو بیت المال سے یوں کچھ لینا اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، نہ منصور کے لیے حلال سمجھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے دو ٹوک بات کہہ دی، ربی تم میری گردن بھی اڑا دو تو میں اس عطیے کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ لوٹ کر جب ربی نے اپنے آقا کو تفصیل سنائی تو منصور نے بڑی حسرت سے کہا، افسوس ان کی بے نیازی نے انہیں بچا لیا۔ حج میں صرف 12 درہم خرچ کرنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے راست گو بے باک تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ فریضہ حج کی ادائیگی میں صرف 12 درہم خرچ کرتے تھے، لیکن تم بے حد فضول خرچ ہو۔ خلیفہ بہت برہم ہوا اور کہنے لگا، مجھے تم بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر میری طرح نہیں ہو سکتے تو اتنا تو کرو کہ اپنے بے انداز مصارف میں کمی کر لو۔ یہ آہیں مجھے دے دو۔ ہر رات کے ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے رہ گیا۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا حج قضا ہونے پر آہیں بھر رہا تھا کہ خواجہ ابو احمد عبدال رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس کی حالت دیکھ کر فرمانے لگے، میں نے 4 حج کیے ہیں، وہ تم لے لو اور یہ آہیں مجھے دے دو۔ سب کو جانے دو۔ ایک دفعہ ہارون رشید کے دربار میں حاضرین کی تواضع شربت سے کی جا رہی تھی۔ جام سونے کے تھے۔ ایک درباری نے ایک جام چپکے سے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ اتفاقاً خلیفہ نے دیکھ لیا۔ جب محفل برخاست ہونے لگی تو ساقی نے آواز دی، کوئی درباری باہر نہ جائے کیونکہ ایک جام گم ہو گیا ہے۔
خلیفہ نے کہا سب کو جانے دو، جس نے چرایا ہے وہ مانے گا نہیں اور جس نے دیکھا وہ بتائے گا نہیں۔ خدمت کا معاوضہ نہ لینے پر ایک دفعہ بغداد کے ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور 2 بچے اندر پھنس گئے۔ مالک مکان نے امداد کے لیے بہت شور مچایا، یہاں تک کہ 2000 دینار انعام کا بھی اعلان کیا، لیکن کسی شخص کو آگ میں کودنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اتفاق سے وہاں حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آ نکلے۔ اس شخص کا اضطراب دیکھا تو آگ سے گزر گئے اور بچوں کو صحیح سلامت باہر لے آئے۔ اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور 2000 دینار پیش کیے تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر کوئی اور ہوتا تو آگ میں بھسم ہو جاتا، لیکن آپ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ مقام آپ نے کیسے پایا؟ فرمایا خدمت کا معاوضہ نہ لینے سے۔ رقم اللہ کے پاس جمع کروا دی۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک غلام کو نان نفقے کے لیے 5000 دینار بھیجے۔ اس نے اسی وقت مساکین میں بانٹ دیے۔ اس کی اہلیہ نے کہا آپ یہ رقم جمع رکھتے تو کل کام آتی۔ فرمایا میں نے یہی کام کیا ہے کہ رقم اللہ کے پاس جمع کر دی ہے، کل ہمارے کام آئے گی۔ امام صاحب کی محبت اختیار کرو۔ امام اوزاعی کا حکم۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام میں رہتے تھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی ویسی بہت سی باتیں سن رکھی تھی۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے خراسانی، ابو حنیفہ کون شخص ہے؟ میں نے سنا ہے وہ بہت گمراہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، گھر آیا اور امام ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسائل پر مشتمل کتاب اٹھائی اور امام اوزاعی کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے مطالعہ کیا تو فرمانے لگے اسے خراسانی، یہ نعمان کون ہے؟ اس کا علمی پایہ تو بہت بلند ہے، اس سے تمہیں استفادہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ وہی امام ابو حنیفہ ہیں جن کے متعلق آپ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ان کا چہرہ فک ہو گیا اور کہنے لگے ہم نے کیا سنا تھا، حقیقت کیا تھی؟ فرمایا اے خراسانی، اس کی صحبت اختیار کرو اور فائدہ اٹھا۔ بخاری ہو گیا تباہ، واہ شاہ جی واہ۔ شاہ جی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا شاہ جی کیا حال ہے؟ فرمایا انگریز کے خلاف تقریر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، اس پر جیل جانا پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آہ شاہ جی آہ۔ تمہاری اس واہ اور آہ میں بخاری ہو گیا تباہ۔ سب سے زیادہ شہرت پانے والا مسلمان سیاح۔ مسلمانوں میں کتنے ہی سیاح گزرے ہیں مگر سب سے زیادہ شہرت ابن بطوطہ کو ملی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال سیاحت میں گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے تقریباً 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ 17 رجب 703 ہجری بمطابق 1305 کو شمالی افریقہ کے شہر تنجا میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، یہاں تک کہ جب عمر 21 سال کی ہوئی تو تنجا سے حج کے ارادے سے نکلے اور یہیں ان کی سیاحت کا آغاز ہوا۔ مصر، حجاز، ترکستان اور خراسان سے ہوتے ہوئے خشکی کے راستے سے ہندوستان آ پہنچے۔ اس وقت یہاں سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی، اس نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، پھر انہیں دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ 8-10 سال بعد ابن بطوطہ یہاں مقیم رہے، پھر ایک وفد کے ساتھ چین کی طرف روانہ ہوئے۔ چین سے واپسی پر جزائر شرق و ہند وغیرہ سے گزرے، پھر سومترا کی راہ سے عراق، شام، فلسطین وغیرہ کی سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے، جہاں انہوں نے اپنا چوتھا حج کیا۔ پھر انہیں وطن کی یاد آئی، چنانچہ مکہ سے چلے تو مصر، تیونس، الجزائر اور مراکش سے ہوتے ہوئے گھر پہنچے۔ گھر پر بمشکل 5 یا 6 سال ٹھہرے اور پھر اندلس چلے گئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر صحرائے افریقہ کی سیر کرتے ہوئے ٹمبکٹو پہنچے، مگر وہاں سے جلد ہی وطن واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ مشہور سفرنامہ مرتب کیا جو سفرنامہ ابن بطوطہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کی ترتیب سے فارغ ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ چاول کے دانے پر سورہ اخلاص۔ آپ کو فن خطاطی میں کمال حاصل تھا، اسی لیے ناقل لقب سے ملقب تھے، یعنی قرآن مجید وغیرہ کے کتب کی نقل کرنے والے۔
باریک نویس میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ ایک چاول پر سورہ اخلاص لکھ دیتے تھے، اس طرح کہ کوئی ایک حرف بھی نہ چھوٹتا۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی صرف ایک چاول کی تحریر کر دیتے۔ قرآن مجید اور حمائل شریف کی اتنی نقلیں اپنے قلم سے کر دی کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ مسلمانوں کی بادشاہت۔ تاریخ دکن میں مسلمانوں کی خودداری کا عجیب واقعہ درج ہے۔ لکھا ہے بیجان گڑھ کے راجے سلاطین بہمنیہ کے باج گزار چلے آتے تھے اور کبھی وہ سر اٹھاتے تو مسلمان ان کو وہیں کچل دیتے تھے۔ کٹ کٹ کٹ، چاول لوڑی مسلمانوں والا کٹ ہوگا۔ یہ بات دیانت کے خلاف ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں ایک بزرگ تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے، مگر حضرت والا کی صحبت نصیب ہوئی تو ان کی وضاحت بھی ایسی ہو گئی جیسے دیندار لوگوں کی اور مولویوں کی ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی، لمبا کرتا وغیرہ۔ وہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ان کے قریب ہی دو آدمی اور بیٹھے تھے، وہ بھی انگریزی دان تھے۔ وہ دونوں ان کا حلیہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کوئی مولوی ہے، ان کو انگریزی کیا آتی ہوگی، چنانچہ ان دونوں نے بیٹھ کر انہی کے بارے میں انگریزی میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ انگریزی میں باتیں کرنے کا مقصد ان سے چھپانا تھا کہ یہ ملا آدمی ہے، انگریزی کیا سمجھے گا۔ ابھی گفتگو شروع ہی کی تھی کہ یہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ دونوں صاحبوں سے چھپ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انگریزی میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بات دیانت کے خلاف ہے کہ میں اسی طرح بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہوں۔ چنانچہ ان بزرگ نے ان دونوں سے کہہ دیا کہ میں انگریزی جانتا ہوں، اگر آپ کو مجھ سے چھپ کر باتیں کرنی ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میں انگریزی نہیں جانتا۔ اگر آپ کہیں تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں تاکہ آپ علیحدگی میں باتیں کر لیں۔ بہرحال ان بزرگ کو جو خیال آیا کہ یہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں زبان نہیں جانتا، مجھ سے چھپ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں، اب اگر میں خاموش بیٹھا رہوں تو یہ تجسس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ تھانہ بھون میں کچھ دن گزار لیے تھے اور حضرت والا کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، ورنہ آج کیا کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں بتا دوں کہ جس زبان میں تم باتیں کر رہے ہو میں یہ زبان جانتا ہوں۔ آج اگر کوئی یہ باتیں بتائے گا کہ میں بھی اپنا علم جتانے کے لیے بتائے گا کہ ہمیں جاہل مت سمجھنا، ہمیں یہ بھی زبان آتی ہے، اس لیے نہیں بتائے گا کہ کئی تجسس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ آج کل تو اس کو کمال سمجھا جائے گا کہ چپکے چپکے باتیں سنتے رہیں اور بعد میں اس کا اظہار کریں گے کہ تم نے تو ہم سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ہم کو سب پتہ چل گیا کہ آپ نے کیا باتیں کی۔ برا تو وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمارے ضلع کے ایک حاجی صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت اپنے کرتے پاجامے میں تشریف لائے۔ حاجی صاحب معمر آدمی تھے، بے تکلف تھے۔ عرض کیا کہ حضرت اپنے ابا نے نہیں پہنی؟ فرمایا ابا بڑوں کا لباس ہے۔ حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں۔ فرمایا کہ میں کیا بڑا ہوں، ابھی تو میرا ایک خلق بھی درست نہیں ہوا۔ اللہ کی کبریائی جن کے سامنے ہوتی ہے وہ اپنے کو سراپا تقصیر سمجھتے ہیں۔ بادشاہوں کے دل۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے، جو شخص میری اطاعت کرے گا اس پر بادشاہ کو رحمت بناؤں گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس پر بادشاہ کو سخت کر دوں گا۔ پس تم بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو، جو بادشاہ تم پر سب سے بڑھ کر مہربان ہے اس کے سامنے توبہ کرو۔ حیرت ناک بات کو مانو کہ ایک سینما ہال میں ایک ٹیکسی ڈرائیور شائلو کو اپنی نشست کے پاس فرش پر ایک یونانی طرز کا سگریٹ گرا ہوا ملا تھا۔ اس نے سگریٹ کو جلانے کے لیے آدھی سے زیادہ ماچس ختم کر ڈالی، مگر سگریٹ نہ سلگا سکا۔ تنگ آ کر جب اس نے یونانی سگریٹ چیر کر دیکھا تو اس میں $1000 کا نوٹ برآمد ہوا۔ ابلیس کے 5 خصائل۔ ابو محمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس 5 خصائل کی وجہ سے بدبخت ہوا۔ اول، اس نے اپنا گناہ کا اقرار نہ کیا۔ دوم، وہ گناہ پر نادل بھی نہ ہوا۔ سوم، نہ اس نے اپنے نفس کو ملامت کیا۔ چارم، اور نہ استغفار کیا، نہ توبہ کیا۔ پنجم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ نیز فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
اس کے برعکس کیا اور 5 خصائل کے باعث سید ہوئے۔ اول، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ دوم، گناہ پر ندامت اٹھائی۔ سوم، اپنے نفس کو ملامت کی۔ چہارم، فی الفور توبہ کی۔ پنجم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت سے ناامید نہ ہوئے۔ ایک جامع دعا۔ آپ کسی سے ملاقات کے ہیلو کہتے ہیں تو بتائیے آپ کے اس عمل سے ملاقاتی کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا یا آخرت کا؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو کہیں گے تو آپ کے ان الفاظ سے ملاقاتی کو بہت فائدہ ہوگا، گویا آپ نے اسے 3 دعائیں دی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے تو ذرا غور کیجیے، آپ نے اپنے ملاقاتی کو صرف صبح و شام کی دعا دی، یعنی تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو کلمہ سکھایا ہے وہ ایسے جامع کلمہ ہے، اگر صرف ایک مخلص مسلمان کا سلام اور دعا ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ساری برائی و تکلیف ہم سے دور ہو جائے گی، ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ 4 رکعت فرض یا سنت موقدہ نماز میں جب دوسری رکعت پر بیٹھے ہیں تو صرف فتحیات پڑھی جاتی ہے، درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے دوسری رکعت کے قعدے میں اتحیات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق امام صاحب کا واقعہ منقول ہے اور یہ کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو اس پر سجدہ سہو کو کیسے واجب کہتے ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھول میں پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب کے اس جواب کو پسند فرمایا۔ امام ابو حنیفہ کا مناظرہ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک رومی آیا، اس نے خلیفہ سے آ کر عرض کی، میرے یہ 3 سوال ہیں، اگر آپ کی سلطنت میں کوئی موجود ہے تو بلائے جو ان سوالوں کا جواب دے۔ خلیفہ نے اعلان کرا دیا، سب علماء جمع ہوئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ رومی ممبر پر چڑھا، اس نے سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا، میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے آئیں۔ رومی ممبر سے نیچے آ گئے، امام صاحب ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دہرانے کو فرمایا۔ رومی نے سوالات دہرائے، امام صاحب نے فرمایا، گنتی شمار کرو۔ رومی نے گننا شروع کیا، امام صاحب نے روکا اور کہا، 1 سے پہلے گنو۔ رومی نے کہا، 1 سے پہلے کوئی گنتی نہیں، تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں؟ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے ایک شمع روشن کی اور فرمایا، اس کا رخ کدھر ہے؟ رومی نے کہا، سب کی طرف۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کا رخ بھی سب کی طرف ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت خدا نے تجھے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ رومی یہ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ تنگ حال کے ساتھ نیک سلوک کا صلہ۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی گرمی اور شدت سے محفوظ رکھے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی تو سب نے کہا، ہم سب یہ پسند کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا، جس نے کسی تنگ حال کو مہلت دی یا اس کی تنگی دور کر دی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ بڑھیا کی بد دعا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا۔ ایک مفلس بڑھیا آئی، اس نے محل کے پہلو میں اپنی کٹیا بنا لی جس میں سکون سے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی کٹیا نظر آئی۔ اس نے پوچھا، یہ کس کی ہے؟ کہا گیا کہ ایک بڑھیا کی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے۔
چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو، لہٰذا اسے گرا دیا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنے منہدم کٹیا دیکھ کر پوچھا کہ اسے کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا۔ تب بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا اے اللہ، اگر میں حاضر نہیں تھی تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ملکہ بلقیس کا تابوت میں تر و تازہ جسم۔ ملکہ سبا بلقیس سال کچھ ماہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں رہ کر تدمر میں فوت ہوئی اور وہیں دفن ہوئی۔ حضرت سلیمان کا ظہور تدمر ہی میں ہوا تھا۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں ان کا تابوت کھل گیا۔ تابوت پر لکھا تھا کہ بادشاہ سلیمان کے 21ویں سال کا ان کا انتقال ہوا۔ تابوت کو کھولا گیا تو ان کا جسم تر و تازہ تھا۔ یہ بات ولید تک پہنچائی گئی۔ ولید نے حکم دیا کہ تابوت کو وہیں دفن کر دیا جائے، اس پر پتھر کی عمارت بنا دی جائے۔ قرآن کی حفاظت۔ مفتی اعظم مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد پنجم سورہ حجر کی تفسیر میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ذیل میں ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے، جسے کتب سماوی کے مقابلے میں حفاظت قرآن مجید کے امتیازی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ قارئین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المومنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس پر ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا جو صورت و شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ آئے تھے؟ جواب دیا ہاں میں وہی ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے آزمانے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیا میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے اس کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کی عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھے سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے لیے کیے جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اسے مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کون سی قرآن کی آیات؟ فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا اس میں تو فرمایا یعنی یہود و نصارہ کو کتاب اللہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب یہودی نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر ضائع ہو گئی، بخلاف قرآن کریم کے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے محافظ ہیں، اس لیے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی۔ تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطہ اور ایک زیر و زبر میں فرق نہ آ سکا۔
آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 برس ہو چکی ہیں۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق مغرب میں اسی طرح سے قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان، بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے۔ اسی وقت بہت سے بڑے اور